अस्सलाम वालेकुम राना तारिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। आप कैसी हैं? आपका कुछ वक्त ले सकते हैं हम? जी श्योर। पाकिस्तान में लीडिंग मेंस ब्रांड रॉयल टेक के सीईओ हैं, चेन स्टोर एसोसिएशन के चेयरमैन, लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? मैनेज करना तो कोई मुश्किल नहीं है, असल में अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है। और हिस्टोरिकली मैं बहुत पहले से, जब से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ, तो मल्टी टास्किंग करता रहा हूँ, तो इसलिए ये कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, प्लान करने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर ये है कि चीज़ों को उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, उस प्रायोरिटी के मुताबिक काम करते हैं तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो सकती हैं। राना साहिब, ये चेन स्टोर बुनियादी तौर पर क्या है और इसके क्या फंक्शंस हैं? बुनियादी तौर पे चेन स्टोर उन ब्रांड्स की एक एसोसिएशन है जो कि एक से ज़्यादा स्टोर रखते हैं और वो पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटीग्रेटेड है। चेन स्टोर का मकसद अपने मेंबरान की फ़लाह के लिए, उनके एम्प्लॉइज़ की फ़लाह के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ये एसोसिएशन हमने कायम की। इसमें हम ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर सेमिनार भी करवाते हैं, हमारी एक सालाना रिटेल कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो मल्टी टास्किंग है, इसमें आने वाले वक्त की चैलेंजेस, आने वाले वक्त के मसाइल, आने वाले वक्त के हवाले से अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। आप इतने बड़े लीडिंग ब्रांड के मालिक हैं, तो आप बताइए ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड इतनी आसानी से नहीं बनता, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। कमिटमेंट है, आइडियालॉजी है, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर एक कंटिन्यूसली एक जद्दोजहद है जिसको करते हैं। कस्टमर को सर्विस देनी पड़ती है, प्रोडक्ट देनी पड़ती है, जो आपने प्रॉमिस किया है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी चीज़ें एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। पाकिस्तान में दो तरह के ब्रांड हैं, एक वो हैं जो किसी प्रोसेस के ज़रिए मर्ज हुए और एक वो हैं जो कि प्लान करके उनको लॉन्च किया गया, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट और सरमाया उसके साथ फराहम किया गया। तो दोनों तरह के ब्रांड हैं, एक वो हैं जो कि लंबे अरसे के साथ मार्केट में थे और उन्होंने अपने आप को शेप अप कर लिया। तो रॉयल टैग एक बुनियादी तौर पे एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत निचली सतह से डेवलप होते होते यहाँ तक पहुँचा है। लंबा सफ़र है। आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, आपने मुकाम कैसे हासिल किया? अपनी जद्दोजहद के बारे में बताएं। 14 साल की उम्र में वालिद साहब की वफ़ात के बाद से ही प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई थी और बहुत सारे काम किए। और मुख्तसरन बात यह कि 2002 में टेक्सटाइल के काम को देखा, प्रोडक्शन शुरू की, रॉयल टेक के नाम से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट बना के मार्केट में देना शुरू की और 2012 में फिर इसको एक ब्रांड में कन्वर्ट किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 आउटलेट्स के साथ हम पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और ये एक इंटीग्रेटेड बिज़नेस है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से इंटीग्रेटेड हुआ है फुली टैक्स कंप्लाइंट बिज़नेस है और मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसका सिला भी दे रहा है। 40 साल इस सफ़र में काफ़ी काम किए, ट्रांसपोर्ट का काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया, रिटेल में काम किया, अब मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल मुश्तरका तौर पे कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अब एक नई लर्निंग शुरू हो गई है और हर काम से, एक नई फील्ड से मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। वो लर्निंग आज भी मेरे काम आ रही है और अब जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जो मेरा मुस्तकबिल है वो आने वाले 10 सालों या 15 सालों की सर्वाइवल के हिसाब से उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो मैं इसके लिए अपने आप को दोबारा नए सिरे से एक लर्निंग प्रोसेस में डाला है और मैं अब भी इस एज में कुछ चीज़ें अनलर्न कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें रीलर्न कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी किसी एक मुकाम को हासिल करने का नाम नहीं है, मुसलसल जद्दोजहद का नाम है और सेटिस्फेक्शन का नाम है और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने का नाम है। तो अभी तक तो ये सफ़र जारी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे और आसानियाँ पैदा करे तो इंशाल्लाह लगे हुए। मुल्क की मुआशी हालत देखकर अफसोस तो होता होगा, बिज़नेस कम्युनिटी को किन मुश्किलात का सामना है? ये जो मुल्की हालात हैं ये एक अब तो लतीफ़े की तरह से है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। तो मैंने तो अपनी 54 साल ज़िंदगी में हर वक्त एक नया क्राइसिस देखा है। हम बड़ी मेहनती कौम है, बड़ी मेहनत के साथ एक क्राइसिस डेवलप करते हैं और फिर सब उसमें से मिलजुल के निकल जाते हैं,
پھر ایک نیا کرائسس شروع کر لیتے ہیں. یہ جو کرائسس ہے میرے خیال میں یہ یونیک بھی ہے اور پرلونگ بھی ہے. اس میں یونیکنیس یہ ہے کہ اس حالات میں ہم کسی قسم کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم ڈپینڈنٹ ہیں ایکسٹرنل ایلیمنٹ کے اوپر. IMF آئے گا, مختلف ملک آپ کی مدد کریں گے, امپورٹ ہوگی نہیں ہوگی, کوئی آپ کی مانیٹری پالیسی, کوئی آپ کا ایکسچینج ریٹ, کوئی آپ کی اسٹریٹجی یہ پرلونگ نہیں کر پا رہی. تو اس کی وجہ سے چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب یہ کہ اس سے کیسے نکلیں گے اور کب تک نکلیں گے یہ ایک چیلنج ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس میں ایڈ آن کر رہی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ اب تک ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جا چکے ہوں گے. الیکشن یا نہیں الیکشن, الیکشن یا سلیکشن, الیکشن یا ماشاء اللہ, یہ ساری ڈبیٹ سیٹل ہو چکی ہوتی تو ہم شاید ایک نئی ڈائریکشن میں جا چکے ہوتے. ابھی یہ سارے معاملات پینڈنگ ہیں اور یہ کرائسس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ باٹم لائن ٹچ کر چکا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ باٹم لائن کہیں دور ہے. اس ملک میں اس کرائسس نے کافی ڈینٹ ڈالا ہے لیکن یہ ابھی باٹم لائن کو ٹچ نہیں کیا. ہر حکومت کو ایک بڑا شکوہ ہے, لوگ خاص طور پر بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دیتی. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر شکوہ ہے تو صداقت تو ضرور ہوگی. دیکھیں پاکستان کی گرے اکانومی یا ان ٹیکسڈ اکانومی بہت بڑی ہے. اسی لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے, اسی لیے ہم جا کے ان معاہدوں کے اوپر دستخط کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان میں بہت لمیٹڈ بزنس ہیں جو کہ ٹیکس کے ساتھ کمپلائنٹ ہیں. چینز اور ایسوسیشن کے سارے بزنس جو ٹیکس کمپلائنسز میں پاکستان میں ٹیکس کنٹریبیوشن کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ٹیکس کمپلائنسز ہیں وہ شاید بہت زیادہ ہیں یا بہت سخت ہیں. اور ان کے علاوہ جو دوسرے بزنس ہیں جو اس ٹیکس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہیں ان کو بہت ایڈوانٹیج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکس دینے والے بھی پریشان ہیں اور حکومت بھی پریشان ہے کیونکہ اس کو حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ملکوں کے پاس جانا پڑتا ہے, حکومتوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور خیرات مانگنی پڑتی ہے اور اپنے مسائل کا رونا دھونا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اکانومی کو ڈاکومنٹ کر لیں, اگر ہم ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھا لیں تو انشاءاللہ پاکستان اس مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہے. پاکستان کا ٹیکس پوٹینشیل کتنا ہے؟ کیا ہم کبھی IMF سے جانچ چھڑوا سکیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان جو اس وقت جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اسے 3 سے 4 گنا ہم ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ 3-4 گنا اگر ہم ٹیکس کلیکٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی IMF سے نجات حاصل کر لیں گے. بلکہ یہ پیسہ اتنا ہوگا کہ ہم اپنے ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کر سکیں گے اور سرٹن فیسلٹیز جو کہ ٹیکس پے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے جس میں سیل ٹیکس کا ریٹ ہے, انکم ٹیکس کا ریٹ ہے, ود ہولڈنگ کے ریٹس ہیں, تو ہم اس کو ریشنلائز کر سکیں گے. کیونکہ یہ جو موجودہ ٹیکس کے ریٹس ہیں یہ پاکستان کی اکانومی اور بائنگ پاور کے حساب سے بہت زیادہ ہیں. اسی وجہ سے ٹیکس چوری بھی بڑھتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشن اچیو کی جا سکتی ہے اور IMF سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. بطور چیئرمین چین اسٹور ایسوسیشن آپ کی کیا مشکلات ہیں؟ مجھے الحمدللہ 5 سال ہو چکے ہیں ایز اے چیئرمین اور ہر سال ایک نئی مشکل آتی ہے. اور اس میں 3 سال کووڈ کے بھی گزرے ہیں, اس میں انٹیگریشن کے بھی گزرے ہیں. پچھلی حکومت نے بہت ساری پالیسیاں چینج کی, اس کی وجہ سے مسائل ہوئے. اب یہ نئی حکومت آئی ہے تو اس میں امپورٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے, سپلائی چین ٹوٹی ہوئی ہے, انفلیشن بہت زیادہ ہے, ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور ان ساری چیزوں کو جب آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور اب نہیں ہے. تو اب اس چیلنج کو لے کے اب ہم مالز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم برانڈز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کو لے کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کرائسس میں ہم کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے, یونٹی کے ذریعے ایک ایسا پازیٹیو ماحول کریٹ کریں کہ ہم سروائیو کر سکیں اور وہ برانڈ جو کہ سروائیو کر جائیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گرو کر سکیں. تو اس وقت سروائیول کا چیلنج ہے, سپلائی چین کو ریسٹور کرنے کا چیلنج ہے اور اپنے امپلائیز کی جو ویلفیئر ہے, ان کی ویل بینگز ہیں, ان کو مینٹین کرنے کا چیلنج ہے. اکثر میڈیا میں ایک مسئلہ زیر گردش رہتا ہے کہ دکانیں اگر جلدی بند کی جائیں تو بجلی کی بہت بچت ہوگی. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ بڑا معصومانہ سا سوال ہے آپ کا. میڈیا میں یہ جو مسئلہ ہے یہ ایکچولی ایک ایسے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ انرجی کرائسس کا ایک بہترین حل ہے کہ ہم ریٹیل کو جلدی بند کر دیں. ایکچولی
پاکستان کی انرجی کا صرف 7% کمرشل یوزر استعمال کرتے ہیں اور ان 7% کا 90% مغرب سے پہلے بند ہو جاتے ہیں. تو صرف ان 7 کا 10% ایسے بزنسز ہیں جو کہ لیٹ آورز میں کھلتے ہیں, اور وہ بزنسز وہ ہیں جو کہ ہائی اسٹریٹ میں ہیں, بڑے شہروں میں ہیں, مالز میں ہیں, اور یہی وہ بزنسز ہیں جو کہ پاکستان میں ٹیکس اور ٹیکس کنٹریبیوشن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلے کا حل نکالا جا رہا ہے یہ اصل میں اکانومی کا بیڑا گرک کرنے کا حل ہے. اس کے نتیجے میں اکانومی اور بیٹھ جائے گی. پاکستان میں جو ریٹیل گرو کی ہے اس کو ایک ریورس گیئر لگ جائے گا. انفارچونیٹلی پچھلے 3 سالوں میں 20 دفعہ پاکستان کی ریٹیل کو مختلف طریقوں سے اور مختلف مسائل کی وجہ سے بند کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے ہیں, اور ہر دفعہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کے اوپر جو مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی یا امریکہ یا دیگر ممالک کی کہ وہ جلدی بند ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ کلچر ہے یا دوسرا کلچر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی جو ہائی اینڈ مارکیٹس ہیں اور جو ٹورسٹ کے علاقے ہیں اور جو اربن ایریاز ہیں وہ بھی جلدی بند نہیں ہوتے, وہاں سوائے چند ایسے علاقوں کے جو کہ ریموٹ ایریاز ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. باقی جو ہائی اسٹریٹ کے اور ہائی اینڈ کے مارکیٹس ہیں وہ لیٹ آورز میں بند ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور چیز بھی آپ کو واضح کر دوں, پاکستان میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ان لمٹڈ آورز کے لیے کھلتے ہیں. بہت ساری مارکیٹیں آپ دیکھیں گے وہ رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک کھلتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. 10 بجے کی ٹائمنگ سب کے لیے اکراس دا بورڈ اکراس دا کنٹری اور پورے سال کے لیے امپلیمنٹ کر دینی چاہیے تاکہ یہ بار بار ہمیں اس مسئلے کی طرف جانا ہی نہ پڑے. اور اس کے نتیجے میں جو کلچرل چینج آئے گی, اس میں جو شفٹ آئے گی, وہ پھر آپ کو ڈٹرمن کرے گی کہ آپ نے فردر کیا میئرز لینے ہیں. آپ چین اسٹور ایسوسیشن کا مستقبل میں کیا رول دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اکانومی کے 2 حصے ہیں. ایک وہ اکانومی ہے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, جو پاکستان سے چیزیں بنتی ہیں وہ باہر چلے جاتی ہیں, اور ایک دوسری اکانومی ہے جو کہ پاکستان میں لوکل یوزر کے لیے ہے, اس کو ڈومیسٹک کامرس کہتے ہیں. اس میں امپورٹ بھی ہے, اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے, اس میں ٹریڈنگ بھی ہے. تو ہم ڈومیسٹکلی آپریٹ کرنے والے بزنسز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین اسٹور کا بہت وائٹل رول ہوگا آنے والے وقتوں میں. ہم ریٹیل کے اوپر ایک پوری پالیسی بنا کے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ویٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو لا کی صورت میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور مین وائل ریٹیل کو آرگنائز کر کے اس کو پراپر ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں. اور ٹیکس نیٹ میں جو چیلنجز ہیں ان کو بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے امپلائیز کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے مالکان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جو ہمارے الائڈ سیکٹر ہیں ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں. اکیڈمیا کے ساتھ ہم بات چیت کر کے ہم ان کا سلیبس, ان کی ٹریننگ اور ان کے اسٹوڈنٹس کی برنگنگ کے اوپر رول پلے کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آنے والے سالوں میں ہم اپنے برانڈ کو گلوبلی لے جانے کی ورکنگ کریں گے تاکہ یہ برانڈ پاکستان سے باہر جا کے بھی آپریٹ کریں اور زر مبادلہ لے کے آئیں. ایک پروڈکٹ جو آپ کسی اور برانڈ کے لیے بنا رہے ہیں اور آپ اسے بس زر مبادلہ لا رہے ہیں, وہی پروڈکٹ آپ کا برانڈ باہر جا کے جب بیچے گا تو وہ شاید زیادہ زر مبادلہ لائے گا. تو ہمارے پاس بہت زبردست سکوپ ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, پلاننگ کی فیز میں ہیں, پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن میں چلیں گے. حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں چین اسٹور کا بہت زبردست رول ہے. پاکستان میں کاروبار کی آسانی کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوتا, اور پالیسیوں کا تسلسل اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہماری حکومتوں کا تسلسل نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتوں کا تسلسل ہو یا نہ ہو, جیسے ہمارے نیبرنگ کنٹری انڈیا, بنگلہ دیش اور مختلف ملکوں میں جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان کو ساری پارٹیوں نے مل بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس کو لاک کر لیا. اب جو حکومت میں بھی آتا ہے وہ اقتصادی پالیسیوں کو لے کے چلتا ہے. ان پالیسیوں کے تسلسل سے انویسٹمنٹ آئے گی, اس انویسٹمنٹ سے آپ کے ملک میں ترقی آئے گی, اسی سے ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا. اگر آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونا ہے تو آپ کو یہ سوچ لینا ہے کہ آپ نے ایک لانگ ٹرم انرجی پالیسی دینی ہے, لانگ ٹرم آپ نے ایکسپورٹرز کو بینیفٹ دینے ہیں. اگر آپ نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کام کرنا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ انڈسٹری لگانی ہے اور اس انڈسٹری کو آپ نے سرٹن بینیفٹ دینے ہیں, ان کو جگہیں سستی دینی ہیں, ان کو بجلی اور باقی چیزوں کی سہولیات دینی ہیں.
اور تیسرا کہ جو لوکل اکانومی ہے وہ آپ کے یہاں ٹیکس کنٹریبیوشن میں اسی کا رول ہے. ایکسپورٹ والے ڈالر لاتے ہیں اور لوکل اور ٹریڈ والے آپ کے لیے ٹیکس لاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں پالیسیوں کے تبدیلی کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ دیر از نو پالیسی. ایک کام آج ایک کسی کرائٹیریے پہ آپ شروع کرتے ہیں, 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کرائٹیریا ہی ختم ہو گیا. تو انویسٹمنٹ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, انویسٹر بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. اس کو جب نظر آتا ہے کہ یہاں اپرچونٹی نہیں ہے وہ امیڈیٹلی وہاں سے نکل جاتا ہے. رمضان المبارک میں UAE میں 70% تک ڈسکاؤنٹ لگا دیا گیا ہے اور ہمارے ملک میں معاملہ مختلف ہے, الٹا مہنگائی کر دی جاتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ رمضان والا جو ایشو ہے نا, یہ ہر سال میڈیا میں بھی آتا ہے اور لوگ پرائیویٹلی بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں اس کے اوپر 2 آبزرویشن رکھتا ہوں. پہلی آبزرویشن یہ ہے کہ ایز اے قوم ہم پورا سال پکوڑے نہیں کھاتے. رمضان میں ہم نے ضرور پکوڑے کھانے ہیں, دہی بلے کھانے ہیں, فروٹ چاٹ کھانی ہے. تو ہم ایک ایسی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پرائسز بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ جس سے شارٹیج ہو, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو فیکٹر نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, چونکہ انہوں نے پورے سال میں اس کی سامان اکٹھا کیا ہوتا ہے, جیسے کھجوریں ہیں یا اس قسم کے لوازمات ہیں, انہوں نے پورے سال میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. انہوں نے پتہ ہے کہ رمضان میں ہی بکنا ہے, تو اس نے پورے سال کا نفع ایک دفعہ ہی لینا ہے. تو انہیں بھی کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں نا ہم کسی غلطی یا کسی عیب یا برائی کو نا بہت اچھالتے ہیں. اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے بہت سارے برانڈ ہیں جو رمضان میں 15ویں رمضان یا 20 رمضان کو ڈسکاؤنٹ پہ چلے جاتے ہیں, 10, 20, 30, 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور وہ سستی چیزیں بیچتے ہیں. اس کو تو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو ایسے بزنسز بھی ہیں جو کہ اس رمضان میں اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہماری ایک پروڈکٹ ہے جو شلوار قمیض کی ہے, ہم ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں اس کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں اور وہ آتے ہیں, لوگ لیتے ہیں اور اس کو اپنے انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس کے اوپر کوئی پروگرام یا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے 2 روپے کھجور مہنگی کر دی ہے یا اس نے میدے کا یا بیسن کا ریٹ بڑھا دیا ہے, اس کے اوپر ایک پورا کا پورا سیگمنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں اچھائی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, لیکن جہاں پہ برائی ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں کہ وہ برائی سے ایک طوفان بن جائے. اب کچھ لائٹر نوٹ پہ آپ سے سوالات کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے لگیں گے, انجوائے کریں گے آپ. کاروبار کے مصروفیات میں خود کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ میرا جو ٹائمنگ ہے وہ 9 to 5 ہے آفس کی. اس کے بعد سونے تک ٹائم اپنا ہے, اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, فیملی ٹائم اور پرسنل ٹائم. اور پرسنل ٹائم میں ڈپینڈ کرتا ہے موسم کیسا ہے, موڈ کیسا ہے. کتاب پڑھنی ہو کتاب پڑھ لیتے ہیں, دوستوں سے گپ شپ کرنی ہو دوستوں سے گپ شپ کر لیتے ہیں. اگر سوئمنگ کرنی ہے یا جم کرنا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تو میرے پاس بڑا سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے ان ساری مصروفیات کے بعد اپنے مطلب کی اپنی مرضی کی چیزیں کرنے کے لیے. تو میں بہت کمفرٹیبلی مینیج کرتا ہوں. لیکن بتائیے گا, فیملی کو زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں یا پھر دفتر کو؟ دفتر کا ٹائم تو جیسے آپ کو پتہ ہے 9 to 5 ہے. اس کے بعد گھر پہ چونکہ رہنا ہوتا ہے تو فیملی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہاں اس میں اب می ٹائم اور فیملی ٹائم میں ذرا بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بعض کا ان فیملی کی کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کو اپنے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, اور بعض کا آپ کہیں مصروف ہوتے ہیں تو فیملی کمپرومائز کرتی ہے. تو وہاں پہ تھوڑا اوور لیپنگ ہو رہی ہے. دفتر کے ٹائم کو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پاتا ہوں. فیملی اور اپنا ٹائم جو ہے وہ اوور لیپ کرتا ہے. خود کو کس میڈیم سے اپڈیٹ رکھتے ہیں؟ میڈیم ہی سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ بزنس بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ واٹس ایپ اور مختلف ایپ کے اوپر ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ لنک رہنا پڑتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور موسٹلی پھر آپ سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں, چونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا اور صبح میں بھی کوئی 10-12 منٹ اخبار پڑھ کے اس میں بھی ہیڈ لائن پڑھ کے نکل آتا ہوں. تو پھر مختلف جو چیزیں ہیں, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, لنکڈ ان ہے, مختلف ایپس ہیں جن کے ذریعے میں اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کو نکال کے دیکھتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ اسکرین ایڈکٹ ہوں, جس کو کوشش کر رہا ہوں کہ کم کروں, کیونکہ اسکرین کا ٹائم کم ہوگا تو پھر بک ریڈنگ بڑھے گی. تو فی الحال تو بکس اور اسکرین کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے اور کیوں؟
مشکل سوال ہے کیونکہ ہر ملک کی اپنی ڈائنامکس ہیں، لیکن جس ملک میں جا کے زیادہ میں انجوائے کرتا ہوں وہ ترکی ہے، چونکہ میرا بزنس لنک ہے وہاں پہ تو ریگولر جانا پڑتا ہے. تو اس کی سب سے یونیک چیز وہاں کا حلال فوڈ ہے، کیونکہ اگر چائنا یا یورپ یا امریکہ جائیں تو سب سے بڑا چیلنج بینگ پاکستانی اور بینگ مسلم وہ حلال فوڈ کا آتا ہے. تو ترکی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو حلال فوڈ ملتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں اور صفائی کے بھی بہت اچھے وہ پابند ہیں. تو اس لیے مجھے زیادہ وہاں میں انجوائے کرتا ہوں. اور باقی کمپیریزن کریں تو ظاہر ہے کہ لاہور ہے. دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، گھر والے تحفوں کی فرمائش تو کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ فرمائش کون کرتے ہیں؟ اس کا فیصلہ جو ہے نا، ہر ٹور پہ ایک ونر ہوتا ہے. اور چونکہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیگم ہے، تو 5 خواتین میں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کا آرڈر زیادہ ہے اور کس نے چیزیں زیادہ لینی ہیں. اور چیزیں جب ان کو دے دی جاتی ہیں تو پھر ایک آواز آتی ہے بس. تو ان کا مقابلہ ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے اب وہ بھی ذرا محتاط ہو رہی ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے جب میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں تو بہت کم فرمائشیں تھیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ پرائسز افورڈیبل نہیں ہیں تو انہوں نے اکثر اپنی فرمائشوں کو ختم کر دیا. تو میرے لیے تو ہمیشہ سے یہی چیلنج رہا ہے کہ میں وزن اٹھا کے تھک جاتا تھا کہ ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تھیں. تو یہ کہنا کہ کون زیادہ کرتا ہے، یہ ایک مشکل سوال ہے. اگر آپ کو 3 دن کے لیے فائنانس منسٹر بنا دیا جائے تو آپ کے پہلے 3 کام کیا ہوں گے؟ پہلا کام یہ کروں گا کہ میں بننے سے انکار کر دوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے ملک کو چلانے کی مجھ میں صلاحیت ہے. میں ایک چھوٹا سا کاروبار دیکھ رہا ہوں اور ایک تنظیم کو دیکھ رہا ہوں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی ہے یا اتنا ایکسپیرینس آ گیا ہے کہ میں پاکستان جیسے 25 کروڑ کے عوام کے ملک کو چلانے کی کوشش کروں. تو پہلا کام تو میں یہی کروں گا. دوسری چیز یہ کہ اگر مجھے یہ کرنا پڑے تو میں سب سے پہلے اپنی ہی کمیونٹی کو ریکویسٹ کروں گا اور ان کے مسائل کو لے کے ٹیبل پہ بیٹھوں گا اور انہیں کہوں گا کہ ہم کوئی ون ون سچویشن پیدا کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرتے ہیں اور آپ اپنا ٹیکس کنٹریبیوشن اتنا کریں کہ ہمیں لوگوں کے پاس جا کے مانگنے سے نجات مل سکے. اور تیسری چیز یہ کروں گا کہ حکومتی اخراجات کے اوپر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اخراجات ہمارے آمدن کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو ہم اس کو ریشنلائز کر لیں. اور میں اگر اپنی برادری اگر میرے ساتھ نہ چلی اور حکومت نے اس تجویز کو نہ مانا تو میں سب سے پہلے باعزت طریقے سے گھر آ جاؤں گا، کیونکہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی کے اوپر فورس کر سکیں. اور پولیٹیکل لیڈرز کنونس کرتے ہیں، فورس نہیں کرتے. تو میں تو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. اگر لوگ کنونس ہوئے تو میں کنٹینیو کروں گا، اگر نہیں کنونس ہوگا تو گھر آ جاؤں گا. آپ کو 2 آپشنس دیں گے، آپ نے ایک چوز کرنی ہے، چائے یا قہوہ؟ چائے. یوگا یا سوئمنگ؟ سوئمنگ. چین اسٹور یا لاہور چیمبر؟ چین اسٹور. جی طارق صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار دی ٹائم. آپ کا بھی اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ. آپ نے وقت نکالا، مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کمیونٹی اور اکانومی کے اوپر آپ سے بات کر سکوں اور اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکوں.